इस्तेमाल करते थे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स था कासिम, बहुत गौर फरमाइएगा कि एक शख्स था कासिम जो साल भर सारे गुनाह करता था। ये वाक़या ईरान में एक जगह तेहरान है, वहाँ का है कि वो शख्स साल भर सारे गुनाह करता था कि मतलब उसका इस तरीके से नाम था कि जब वो गुनाह करता था कि जैसे हर तरीके का गुनाह, कि शायद मर्डर करना हो या कुछ भी, दुनिया के सारे गुनाह वो करता था। हत्ता उसका नाम इतना बदनाम था कि अगर उस कस्बे पे, इस गांव में किसी और का भी नाम आता था तो फौरन लोग कहते थे अरे ये काम तो कासिम ने ही किया होगा। लेकिन उसकी एक अच्छी आदत थी कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता था, स्याह लिबास पहन लेता था और दुनिया के सारे काम 12 मुहर्रम के 12 दिन तक अपने सारे गुनाहों को छोड़ देता था और सुबह शाम दिन रात सिर्फ अज़ाखानों में, अज़ादारी में गुजारता था, दिल से, खुलूस से, नियत के साथ, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। वो पूरा सुबह शाम दिन रात उठता भी हुसैन के लिए था, बैठता भी हुसैन के लिए था। ये 12 महीने 12 दिन तक उसका मुसलसल यही रवैया रहता था। एक मर्तबा, क्योंकि हम जानते हैं कि सब जगह की अंजुमनें होती हैं और जबकि लोकल गांव में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंजुमनें होती हैं, उसमें अलग अलग अंजुमनें रहती हैं, तो क्योंकि अपनी अंजुमन का अलम ये भी उठाया करता था। लेकिन इस साल इसके साथ एक बहुत अलग बात हुई थी कि जब हुसैन अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो थोड़ी परेशानी भी देते हैं। बस एक मर्तबा भाई, क्योंकि इसकी अंजुमन बहुत बड़ी अंजुमन थी, अंजुमन का उठाने वाला भी ये था, अलम को उठाने वाला भी ये था, लेकिन क्योंकि इस दिन पर दिन मतलब जैसे ही साल आते जा रहे थे इसके अंजुमन से लोग कम होते जाते थे। वजह ये थी कि लोग कहते थे कि अरे वो इतना बड़ा गुंडा है, इतना गुनाहगार है और अलम उठाता है, हम उनकी अंजुमन देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो इनकी अंजुमन में ऐसा है, लिहाजा हम उस अंजुमन में नहीं रहेंगे, हम उस अंजुमन में जाएंगे कि जहाँ पे अच्छे लोग अलम उठा रहे हैं, जो इज्जतदार है। ये साल भर तो गुनाह करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं साल भर तो गुनाह करते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है, चांद रात में आते हैं तो बस अपने आप को मोमिन समझ लेते हैं, हम लिहाजा इनकी अंजुमन में नहीं जाएंगे। अब धीरे धीरे जहाँ दसियों हजार की अंजुमन थी वो और कम होते 6000, 5000, लिहाजा अब 500 लोग उस अंजुमन में बचे रहे। अब अंजुमन के जो लोग थे वो परेशान हुए कि भाई अब हमें तो बात करना चाहिए ना, हमारी अंजुमन खराब हो रही है। अब लोगों ने भाई देखिए, जब वो इतना खतरनाक इंसान था तो बात कौन करने जाए, उसमें भी डर लगती है ना। अब लिहाजा ये कहा गया कि भाई आप जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, क्योंकि उसका इखलाक भी अच्छा था, जो भी गुनाह करता था लेकिन तब तक किसी को परेशान नहीं करता था जब तक कोई उसे नहीं करता। कहा गया कि भाई बुजुर्ग हैं, इनको भेजेंगे, हम तो जवान हैं, हमसे शायद लड़ाई वड़ाई कर ले, हमारे अंजुमन के जो सबसे बुजुर्ग हैं उनको लेके जाएंगे, वो शायद इनको समझाएं तो ये समझ में आ जाए। अब लिहाजा इन लोग ने हिम्मत करा, 10-12 लोग इकट्ठा हुए और दरवाजे पे दस्तक दी। अब लिहाजा बच्चे ने दरवाज़ा खोला, बैठे और कहा कि अपने बाबा को बुला दो। अब बाबा आए, आ तो गए, लेकिन बात कैसे किया जाए, क्योंकि भाई डर भी लगता है, उसका ऐसा रौब है कि भाई कहीं हम लोग को यहीं कहीं ख़त्म ना कर दे। अब वो जो बुजुर्ग थे उनकी तरफ देख के इशारों में कहा गया कि भाई आप बात करिए। अब वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब मैं आया हूँ तो बात तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा उन बुजुर्ग ने कहा कि कासिम, तुम जानते हो कि हमारी अंजुमन कितनी साल पुरानी है। कासिम ने कहा जी बेशक। उन्होंने कहा तुम ये भी जान रहे होगे कि हमारी अंजुमन से लोग कम होते चले जा रहे हैं। तो उसने कहा हाँ मुझे भी पता चला है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माजरा क्या है। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने घर के बड़ों से राय लो, उनको मालूम होता है कि किस तरीके से बात करना। अब ये फौरन जाते हैं और कहते भाई तुम्हारी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा करके हम क्या करते, कुछ नहीं हासिल होता। फिर इन्होंने पूछा बहुत ही धीरे धीरे अल्फाज से कि कासिम तुमको मालूम है कि वजह क्या है कि जिस वजह से लोग हमारे अंजुमन से हटते चले जा रहे हैं। तो कासिम ने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम क्या वजह है। तो उन्होंने कहा अच्छा
میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی ایک شخص کی وجہ سے تمہیں پتا چلے کہ یہ انجمن میں لوگ کم ہوتے چلے جا رہے تو تم کیا کرو گے؟ تو قاسم نے کہا کہ بھائی بہتری تو یہی ہے کہ اس شخص کو یا تو سدھار دیا جائے یا تو اس شخص کو ہی نکال دیا جائے۔ تو بس اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص تم ہو۔ اب جیسے ہی یہ سننا تھا، قاسم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ دیکھیں ہم بہت گناہ گار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے گناہ پہلے دکھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، پتہ نہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن ہم فلاں کو انگلی کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بہت گناہ گار ہے، ہمارے گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا کے نزدیک کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری فرش ازا پہ آقا حسین کو کس کا گریہ پسند آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سننا تھا کہ قاسم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور اس بزرگ نے کہا کہ قاسم، لہٰذا ہم لوگ نے کمیٹی والوں نے ڈیسائیڈ کرا ہے کہ اس بار تم انجمن میں نہیں آؤ گے اور تم علم نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ قاسم نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ گریہ کرتا ان لوگ چلے گئے۔ اب اسے لگ رہا ہے کہ جو میرے بخشش کا ذریعہ تھا، یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم آقا حسین کے گریہ کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بے شک شہزادی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں آئیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں بالوں کو کھول کے گریہ کروں گا، جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں داخل نہیں ہوں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اب یہ رویا جا رہا ہے، گڑگڑایا جا رہا ہے، لہٰذا پہلی دن انجمن گئی، پہلا دن گیا، انجمن اٹھی، لوگوں کو پتہ چلا وہ قاسم نہیں آ رہا ہے، انجمن میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرے دن گیا، تیسرا محرم گئی، چوتھی محرم گئی، لیکن پانچویں محرم کو اب قاسم پریشان ہے۔ اس نے کہا مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، ساتویں کو تو میں مہندی اٹھاتا تھا، اب وہ گھر میں محدود ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو تہران میں کیونکہ بہت ٹھنڈک ہوتی، جو لوگ گئے ہوں گے جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایک حجرے ہوتے ہیں گفا ٹائپ اندر، تاکہ ٹھنڈ میں لوگ وہاں جا کے بیٹھیں۔ اب میں نے بھی سنا ہے، میں تو نہیں گئی ہوں۔ اب وہاں پہ جب وہ گیا، اس نے کیا کرا، اپنے گھر کے سارے پردے نکالے۔ ہم بھی اسی وقت محدود ہیں نا گھروں میں۔ اس نے اپنے گھر کے سارے پردے نکالے، سارے جو جتنی بھی چیز، سیاہ لباس کو اس طریقے سے سجایا اس حجرے کو کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے عزا خانہ ہو۔ بس اب قاسم اپنے آپ کو مارتا جا رہا ہے، ماتم کرتا جا رہا ہے کہ اے میرے آقا حسین، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں اس بار علم نہیں اٹھا رہا ہوں۔ یہی تو ہوتا ہے کہ اس وقت اس وبا سے جتنے لوگ بھی پردیس میں ہیں، اپنے دیس نہیں آ پائے، وہ یہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ ارے میں ساتویں محرم کو اپنے گھر سے زنا نکالتا تھا، میں ساتویں محرم کو اپنے گھر سے عزاخانوں میں ہی سجاتا تھا، میں 9 محرم کو تعزیہ لگتا تھا، میں 10 محرم کو تعزیہ اٹھاتا تھا۔ یہ کیفیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنے گھر میں، اپنے دیس میں نہیں ہو اور اس وقت پردیس میں ہو، ایک ایک چیز یاد کرتا ہے کہ ارے اس وقت تو میں اس مجلس میں جاتا تھا، میں اس وقت اس مجلس میں شرکت۔ ہم سال بھر جو پردیس میں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سال بھر کوئی بھی چیز غم نہیں کھاتا، لیکن ہمیں صرف محرم اگر ہم پردیس میں ہو جائیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا ہے۔ بس اس وقت یہی حال ہے۔ اب قاسم روتا جا رہا ہے، گریہ آ جاتے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، پھر ہوش میں آ رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے اور مجبور گریہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ 7 محرم کے بعد جب 8ویں محرم ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہی لوگ، اللہ اکبر، وہی لوگ جنہوں نے منع کیا تھا کہ قاسم تم میری انجمن میں مت آؤ، ایک مرتبہ آ کے بیٹھے اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، علم تم ہی اٹھاؤ گے، چاہے ہم 2 لوگ ہی انجمن میں بچے کیوں نہ ہو۔ یہی تو ہے، ہم سوچتے ہیں جب تک مجمع نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہم شہزادی ہمارے مجلسوں کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قیمتی جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، اگر ہم نے صرف 2 پیکٹ بسکٹ کی بانٹ دی، پتہ نہیں ہماری مجلس کو، بے شک آقا حسین کے نام پہ جتنا خرچہ دیں گے سب آقا حسین آپ کو اس کو دیں گے،
لیکن ہم کیا سوچتے ہیں بھائی گھر کی مجلس سے پتہ نہیں شہزادی راضی ہو رہی ہیں کہ نہیں. یہ نہیں سوچنا. ہمیں نہیں معلوم کس جنہ کس طریقے سے ہماری پروردگارہ اور کس طریقے سے شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں, کس وقت ہماری دعا قبول کر لے. بس ایک مرتبہ قاسم نے سمجھا نہیں, بولا ماجرا کیا ہے. یہی لوگوں نے تم انہیں منع کیا تھا کہ تم علم اٹھانے مت آؤ, اور آج وہی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے چاہے انجمن میں کوئی بھی نہیں بچے مگر علم تم ہی اٹھاؤ گے اتنے سال سے تم, کیونکہ قاسم بچپن سے وہ علم اٹھا رہا تھا. اب ایک مرتبہ قاسم نے کہا میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہی لوگ نے مجھ سے کہا تھا کہ انجمن میں نہیں آنے کو, اور اب آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاسم اگر تم نہیں آئے تو ہم انجمن نہیں اٹھائیں گے. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں, بس ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ماجرا کیا ہے. بس وہی پیر بزرگ کہتے ہیں کہ قاسم میں تم سے بڑا ہوں, پہلے تو تم مجھے معاف کر دو, پھر میں تمہیں ماجرا بتاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے. بس ایک مرتبہ قاسم کہتا ہے کہ مجھے شرمندہ مت کریے, میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں, اس وجہ سے مجھے یہ گناہ ملی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں, وہ پیر بزرگ کہتے نہیں تو گناہ کی بات نہیں ہے, پہلے تم مجھے معاف کرو. ایک مرتبہ قاسم کہتا ہے اچھا میں نے آپ کو معاف کیا مگر جلد مجھ سے کیفیت بیان کریے کہ وجہ کیا ہے, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے, پیر بزرگ کہتا ہے کہ قاسم ہم تمہیں منع کر کے چلے تو گئے, لیکن مسلسل پہلی محرم سے ہمیں بڑی بے چینی سی ہو رہی تھی, بڑی ہی بے چینی سے موجود ہو رہی تھی, ہمیں بڑی عجیب, یہاں تک کہ مجھے ہی نہیں ہم جتنے لوگ تمہارے گھر آ کے تمہیں منع کرے. اور کل ہم سب کے خواب میں آقا حسین آئے تھے. اللہ اکبر. اور میرے حسین کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے عزادار کو منع کر دیا کہ علم مت اٹھاؤ, وہ تمہاری نظر میں گناہ گار تھا لیکن وہ میرا حسین کا عزادار تھا. ہم یہی تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں دوسرے کے گناہ دکھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گناہ نہیں دکھتے. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ قاسم سے سارے لوگ نے معافی مانگی اور قاسم کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چلو اب آج کی مہندی تم اٹھاؤ گے, آج کا علم تم اٹھاؤ گے. اب لہٰذا 15 کے خواب میں مولا آئے تھے تو لوگوں میں پوری یہ بات پھیلتی چلی گئی. لوگ بھی جو لوگ جانے والے تھے وہ لوگ اب اسے عزت دینے لگے. یہی ہے میرے آقا حسین کا در کہ میرا حسین جب جس کو چاہے عزت دلا سکتا ہے. جتنی عزت آپ کو اس در پہ ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی. لیکن آج جب مہندی اٹھا کے قاسم آیا اور ایک مرتبہ حجرے میں گیا اور اپنے آپ سے شرمندہ ہے, رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, مولا آپ نے مجھے عزاداری کے لیے قبول کیا, مولا آپ نے میری عزاداری کو قبول کیا, مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, میرے پرور مولا مجھے معاف کر دیجیے گا, مولا مجھے معاف کر دے گا, میں آپ کی عزاداری کرتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. بس یہ کہتے کہتے اتنا ماتم کیا اس نے, اتنی زنجیر کیا کہ ایک مرتبہ قاسم بے ہوش ہو گیا. اور بے ہوش میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا حسین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے عزادار تم غم مت کرو, میں تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا, میں نے تمہاری عزاداری کو قبول کیا ہے, تم گریہ مت کرو. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا قاسم, تم میرے عباس کا علم اٹھاتے ہو, تم اسی ہاتھ سے گناہ کیسے کر لیتے ہو؟ قاسم تم میرے عباس کا نوحہ پڑھتے ہو, تم ہمارے نوحہ پڑھتے ہو, ہمارے مرثیے پڑھتے ہو اور تم اسی زبان سے گناہ کر لیتے ہو. اب جب تم علم اٹھانا تو گناہ مت کرنا, اب یہ محرم جاتے ہی تم میرے سچے عزادار بن جاؤ. بس ایک مرتبہ قاسم نے گریہ کیا اور کہنا شروع کر دیا آقا آپ نے مجھے جتنی عزت دے دیا بس اب مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے, آقا مجھ پر بس ایک احسان کر دیجئے
کہ میں چاہتا ہوں کہ بس یہ محرم آخری محرم ہو میری زندگی کا، 10 محرم کو میں چاہتا ہوں کہ میں مروں، میرا انتقال ہو، بس اتنا گریہ کرتا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب 10 محرم کی صبح نمودار آتی ہے کہ اب قاسم بے ہوش ہو چکا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی روح جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ بے شک بیویوں یہ حسین کا در ہے کہ جس سے ہم نے عشق کر لیا، آقا حسین سے جو ہم نے لو لگا لیا، تو ہمارا اٹھنا بھی حسین کے لیے ہوتا ہے، ہمارا بیٹھنا بھی حسین کے لیے ہوتا ہے۔ بس اب کیا کہ اس کو اتنی عزت ملی کہ اتنا مجمع، آگے آگے میرے حسین کا زلزلہ، پیچھے پیچھے میرے حسین کا تابوت، اور سب سے پیچھے قاسم کا لاشا چل رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم،